आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मन्नानी मियाँ साहब, बरेली से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, एक बार इस्तकबाल है फिर एक बार एक शाम टीवी में। शुक्रिया जनाब। मैं आपसे अब आला हज़रत जो हैं आप बरेली शरीफ में, उनके बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ कि वो उनको खिलाफत कहाँ से मिली, किस तरीके से ये जो सिलसिला है आला हज़रत का ये आगे बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह महरेर शरीफ के सादात कराम की बारगाह करम में गए, वहाँ मुरीद हुए। और हज़रत महरेर शरीफ के उस ज़माने में हज़रत थे जो सजा नशीन थे, हज़रत आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह। तो जो आला हज़रत का एक शेरा पढ़ा जाता है, लोग मुरीद होते हैं, उसमें आला हज़रत ने एक शेर भी कहा है, दो जहाँ में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तज़ा के वास्ते। तो ये हज़रत आले रसूल जो हैं सैयद साहब हैं, महरेर शरीफ के हैं। तो आला हज़रत अहमद रज़ा साहब वहाँ जाके मुरीद हुए। फिर हज़रत आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने इन पर नज़र डाली कि इनको देखा कि इल्म व अमल का पैकर हैं, इसका रसूल की बरकत है इनके अंदर। तो आला हज़रत अहमद रज़ा को आपने अपनी खिलाफत इजाज़त से नवाजा। जिसको भी खिलाफत दी जाती है उसमें 3 शर्तें हैं, इल्म, ईमान, अमल। जिसके अंदर ये शरात पाई जाती हैं उसे खिलाफत दी जाती है। तो सादात कराम ने बरेली के पठान अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को खिलाफत दी और मुरीद किया। ये वहाँ से मुरीद हुए हैं। और आपने सादात कराम के बारे में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इससे सादात कराम खुश हुए और उनकी दुआएं उनको आला को मिली और अल्लाह का फजल करम है। तो आला हज़रत जहाँ इल्म के बादशाह हैं वहाँ इश्क के भी वो बादशाह कहलाते हैं। उनके नाम पड़ गया इश्क मोहब्बत आला हज़रत। तो आला हज़रत ने अपन आप को सादात कराम तमाम लोगों से करीब किया अपने इल्म और फजल और इश्क की बरकत से। तो ये कि नहीं कि सादात कराम ही को करीब किया, बल्कि अपने बिरादरी के ख़ान लोग हों, शेख साहबान हों, अंसारी बिरादरी के हों, बहरहाल मुस्लिम जो मुसलमान है उसको करीब किया। और ये कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं तो दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान जब भी आया आला के दरवाज़े पे तो उसको ये नहीं देखा कि वो सैयद हैं या वो पठान हैं या शेख हैं, अंसारी हैं, उनका कुछ नहीं। जो इल्म अमल और ईमान का हुआ तो आला ने अपनी खिलाफत उनको दी है। अभी जैसे आपने ज़िक्र किया, अभी बताया जैसे अंसारी बिरादरी का, आपने अंसारी का नाम लिया। अब जब हम बात करते हैं अभी मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि एक बात चल रही है पसमानदा मुसलमानों की, जो जिसको दूसरे अगर लफ्ज़ों में कहा जाए तो महरूम जो मुसलमान रहा वो पीछे छूट गया मुसलमान जात बिरादरी की वजह से। कुछ अब इसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि जो अशराफ है, अफजाल हैं, अंजाल हैं, जो शेख सैयद मुग़ल पठान, अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो इन लोगों ने जो है दूसरी बिरादरी के मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। या जैसे अभी आपने आला हज़रत की बात बताई, दरगाहों की बात बताई, तो वहाँ पर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर सिर्फ़ इन्हीं को क्यों एक के बाद एक जगह दी जाती है, किसी दूसरे को जगह क्यों नहीं दी जाती? इस पूरी चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बरेली शरीफ में जो आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी का मज़ार अनवर है, उसके अंदर ये शर्त नहीं है कि वहाँ उनकी औलाद ही वहाँ की सजा नशीन होगी। आला हज़रत ने ये फरमाया है कि औलाद में हो लायक तो अच्छी बात है, अगर औलाद में नहीं हो तो कोई भी मुसलमान अहले सुन्नत से उसका सजा नशीन बन सकता है। फिर उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सैयद ही बन सकता है, ये भी नहीं फरमाया सिर्फ पठान और ख़ान ही बन सकते हैं, ये भी नहीं फरमाया कि शेख साहबान बन सकते हैं। किसी बात की शर्त नहीं लगाई आपने। अंसारी अगर पढ़ा लिखा है, साहिब तक़वा है, साहिब इल्म व फज़ल है, तो वो भी वहाँ का सजा नशीन बन सकता है।
وہاں کی مسجد میں وہاں کا وہ امام بن سکتا ہے، وہاں کے مدرسے کا شیخ الحدیث بن سکتا ہے. اور اس کی ایک مثال ہے، اعلیٰ حضرت نے جو خلافتیں دی ہیں تو سیدوں کو بھی دی ہیں. مراد آباد کے صدر افاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کو بھی خلافت عطا فرمائی ہے. کچوچی شریف کے حضور محدث اعظم حضرت سید جیلانی میاں صاحب کو بھی، جو ہمارے شہنشاہ خطابت حضور ہاشمی میاں صاحب کے والد ماجد ہیں، ان کو پڑھایا بھی اور خلافت بھی عطا فرمائی. اسی جگہ پر انصاری برادری سے پڑھنے کے لیے آئے تھے حضرت مولانا امجد علی صاحب، جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بہار شریعت. یہ انصاری برادری کے تھے اور ان کو اعلیٰ حضرت نے اپنی خلافت بھی دی ہے اور وہ اپنے زمانے کے صدر شریعہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ جو باتیں کسی نے یہ عوام میں ہوگا، لیکن اسلام اس کو نہ کہتا ہے. اور ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا جو معاملہ ہے یہ اسلام کے ترجمان ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں. ہماری مسجد میں اگر انصاری برادری کا پڑھا لکھا ہے اور سید صاحب اس امامت کی شرائط ان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ پٹھان ہوں، سید ہوں، شیخ ہوں، وہ پیچھے نماز پڑھیں گے اور انصاری برادری کا امام بنایا جائے گا. یہ نہیں، یہ تمام مسلمین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ان کا بھی یہی ہے. شریعت نے یہ سب نہیں کرا ہے. ہم عوام میں کیا کرتا ہے، عوام کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. عوام کیا کرتی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اپنے جو علماء کرام ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے، انہوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو احمد رضا خان بریلوی جو ہیں یہ اسلام کے ترجمان ہیں اور اسلام میں کہیں نہیں ہے. آپ ایک نماز ہی دیکھیں کتنی بہترین ہے. اگر انصاری نماز پڑھا رہا ہے، وہ امام ہے، پیچھے سید صاحب ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اونچ نیچ اعلیٰ ادنا اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام نے مساوات کی دعوت دی ہے. کس کو کس نے پیچھے کیا یہ عوام کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارا اسلام کسی کو پیچھے نہیں کرتا ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت احمد رضا جو ہمارے سنیوں کے پیشوا ہے، اس نے صدر شریعہ مولانا امجد علی کو خلافت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، اور وہ انصاری ہیں. اور اس وقت جو محدث کبیر ہیں ان کے صاحبزادے مولانا ضیاء مصطفیٰ یہ بھی انصاری ہیں. تو ایسا نہیں کہ اگر انصاری پڑھ لے گا تو اس کو ہم اپنے مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں بنائیں گے، اپنے برابر میں نہیں بٹھائیں گے اور اپنی مسجد کا امام نہیں بنائیں گے. ہمارا اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اگر علم ہے، تقویٰ ہے اور وہ لائق امامت ہے تو اس کو موقع دیا جائے گا. میں صرف انصاری برادری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور تمام برادریاں ہیں جو اب کھل کر کے باتیں کر رہی ہیں اس مسئلے پر، اس موضوع پر. اب لوگ کھل کر کے سوال بھی کر رہے ہیں اور اپنے جو تاثرات ہیں، جو اپنے خیالات ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آج یہ اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. ان کا سوال یہی ہے کہ ہمیں کوئی موقع کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں جو ہے دباتے چلے گئے. اگر سیاست کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اندر تو اونچ نیچ ذات پات کا کوئی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں پھر بھی ذات برادری ہے. تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال کا کیسے جواب دیں؟ دیکھیے، اسلام میں تو جو ہم جس مسلمان ہیں اسلام کو ماننے والے ہیں، اور خود ہم نے اعلیٰ حضرت کی ایک مثال دی کہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں یا خلفاء میں سادات کرام بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں، اور یہ جس کا بھی آپ چاہیں اور لوگوں کا منصوری ہیں، قریشی ہیں، سبھی لوگ جو پڑھتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اس لائق ہیں. دیکھو، امام کس کو بنایا جائے گا؟ سید صاحب کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو ان کو شیخ الحدیث مدرسے کا نہیں بنایا جائے گا، نہ مسجد کا امام بنایا جائے گا. اسلام کسی انصاری کو کسی کو پیچھے نہیں کرنے کا، نہ کسی منصوری کو، نہ کسی قریشی کو. اسلام نہیں بھی. آپ کو مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے. آپ باقاعدہ اس میں لکھ سکتے ہیں جب قصاص داخلہ میں کہ میں انصاری ہوں، آپ کو داخلہ دیا جائے گا. آپ پڑھیے تو آپ صدر شریعہ بنیں گے، مولانا امجد علی آپ ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کے وارث جانشین ہوں گے، آپ اعلیٰ کے خلیفہ ہوں گے. کون اسلام میں آپ کو پیچھے کر رہا، اور کون سے احمد رضا کی کہ یہ مسلک ہے، اور کون سے احمد رضا کی تعلیم ہے؟ احمد رضا کی صرف تعلیم ہے عشق اور محبت کریے ایک دوسرے سے. تو یہ سارے جتنے بھی مسلمین ہیں
انصاری ہیں، پٹھان ہیں، سب محبت کریں، حضور کی محبت میں مسکرائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پڑھیے، پہلے تعلیم حاصل کریے، پہلے کوئی کسی کو پیچھے نہیں کرتا، نہ آگے کرتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ مسجد کے امام نہیں بن سکتے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان میں کسی نے پڑھائی نہیں یا یہ علم کی جانکاری نہیں رکھتے، انہوں نے سیکھا نہیں علم یا دین؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ صدر شریعہ کا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ صدر شریعہ جو ہمارے ایک اعلیٰ کے وارث و جانشین اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور مصنف بہار شریعت ہیں، بدر الطریقہ ہیں، صدر شریعہ ہیں، امجد علی، یہ انصاری ہیں۔ ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ اب یہ حالانکہ ہم پٹھان، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا صدر شریعہ کہ اس نے شریعت کی بات باہر شریعت لکھ کر کے اہل سنت کو ایک ذخیرہ، ایک بڑا مطلب 17-18 جلدوں میں ایک ذخیرہ دیا، اردو میں ہے۔ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ کر کے اب فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تو وہ باہر شریعت تو اٹھائیں گے نا، باہر شریعت اٹھا کے فتویٰ دیتے ہیں، یا زیادہ تھوڑا بہت زیادہ پڑھ لیا تو اعلیٰ حضرت احمد رضا کی ایک کتاب ہے جو 30 جلدوں میں ہے، فتاوی رضیہ، اس سے جواب دیتے ہیں۔ بھئی دیکھیے، پڑھیے، پہلے سے پڑھیے۔ بھئی اسلام یا مدرسہ یا مسجد آپ کو یہ تو دعوت دے رہی ہے، آپ پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ امامت آپ کی ہے، مدرسے میں شیخ الحدیث آپ کے ہیں، آپ پہلے تعلیم حاصل کریے۔ اور اس کی ایک مثال ہے کہ انصاری آئے اعلیٰ کے دروازے پہ تو اعلیٰ حضرت نے انہیں صدر شریعہ بنا دیا اور ان کو بدر طریقہ بنا دیا، ان سے کتاب بہار شریعت لکھوا دی، اور اعلیٰ حضرت کی یہ تو وارث و جانشین خلیفہ ہیں اور ان کے اعلیٰ کے مرید بھی ہیں، یہ مولانا امجد علی صاحب، اور انہیں کا آج بیٹا جو یہ محدث کبیر کہلاتے ہیں، مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، یہ بھی تو پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ تو اس میں انہوں نے شاگردوں میں یہ تھوڑی اینک لگائی کہ اس میں کون سا سید ہے، کون سا پٹھان ہے، کون سا انصاری، پڑھو۔ تو آج کیوں مخالف ہو رہے ہیں اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ شیخ سید مغل پٹھان یہ انہوں نے جو ہے ہمارا شوشڑ کرا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے اس چیز نہیں، مسلمان کہہ رہا ہے، یہ پسماندہ مسلمان تو دیکھیے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جتنے بھی مدارس ہیں آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ تعلیم حاصل کریے، صدر شریعہ بنیے، آپ محدث کبیر بنیے، آپ تاج شریعہ بنیے، آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بنیے، آپ سادات کرام کا چمکتا ہوا ایک چہرہ بنیے۔ کوئی آپ کو نہیں کرتا، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی، اور آپ کو کوئی پیچھے کر ہی نہیں سکتا۔ آپ پڑھیں گے اور آپ کے علم و عمل اور عشق رسول آپ کو قوم کی امامت آپ کے پاس ہے، قوم کی سیاست آپ کریں گے، قوم کے لیے آپ رہنما اور لیڈر بنیں گے۔ مگر سب ضرورت اس بات کی، پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا، ہمارے نبی کریم نے، العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے۔ تو یہ تو نہیں فرمایا کہ صرف سیدوں کے لیے علم ہے، تو پٹھانوں کے لیے علم ہے، کہ شیخوں کے لیے علم ہے۔ سرکار تو ایک عام فرمان، انصاری پڑھے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اس نے اسلام کو بتا لیا۔ وہ اسلام کا آپ گیان پہلے حاصل کریے، سارے مدارس آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اگر انصاری ہیں تو آپ کہیں ہم صدر شریعہ بننا چاہتے ہیں۔ لیکن الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں علم کے، وہاں جو قبضہ ہے وہاں تو قبضہ کر کے اشراف کیٹیگری کے لوگ بیٹھ گئے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیسے کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنا مدرسہ بناتے ہیں، بتاتے ہیں، نہ سیدوں کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، نہ کسی پٹھان کا اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ، یہ حافظ ملت بھی انصاری تھے، بریلی شریف میں آ کے پڑھا، مولانا عبدالعزیز مراد آبادی ان کا نام ہے، یہ بھی انصاری ہے۔ اور بریلویوں کا سب سے بڑا مدرسہ وہ انصاریوں کے پاس ہے، اس کا نام ہے اشرفیہ۔ اور اسی اشرفیہ سے سید صاحب ہیں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی میاں صاحب، جو محدث اعظم اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ تھے، محدث اعظم کچھوجوی، ان کے صاحبزادے ہیں، اور شہنشاہ خطابت حضرت ہاشمی میاں صاحب جو محدث اعظم کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی اشرفیہ میں پڑھے ہیں۔ اور وہاں پر انصاری جو ہمارے حافظ ملت تھے، انہوں نے پڑھایا۔ یہ سب بیاض کس طرح کے لوگ کرتے ہیں؟ کون انصاریوں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے؟ بریلویوں کا سب سے بڑا انڈیا میں اگر مدرسہ ہے وہ انصاری اشرفیوں کا ہے، اور ہم اس پہ ناز کرتے ہیں۔
اور اس میں ان کے اب صاحبزادے ہیں، سربراہ اعلیٰ ہیں، حافظ ملت کے شہزادے ہیں، عزیز ملت مولانا تو وہ اس کی اب وہ سربراہ اعلیٰ، کیونکہ حافظ ملت نے ایک مدرسہ بنایا تھا، تو ان کے بیٹے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی انصاری ہیں۔ ہاں، میں انصاریوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بریلی کا دروازہ بھی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جامعہ نوریہ رضویہ میں بریلی شریف سے سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے میں ایک فائدہ ہے، بریلی شریف کے جو مدرسوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم بھی آئے گا، اور اعلیٰ حضرت کا جو عشق رسول تھا وہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ علم و عشق جب آئے گا تو آپ حضور سے محبت کریں گے، آپ جنتی لوگ۔ آپ سے کس نے کہا سب سے بڑا بریلویوں کا مدرسہ انصاریوں کے پاس ہے، اور اس کا نام ہے جامعہ اشرفیہ۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم کسی انصاری کو دبا رہے ہیں یا ہم کسی سید کو اٹھا رہے ہیں۔ علم و عمل، ایمان، عشق، بس یہ ہے، یہ آپ حاصل کر لیجئے۔ ہماری مسجد بریلی شریف کی مسجد کے آپ امام ہیں، ہمارے دارالعلوم جامعہ نوریہ رضویہ کے شیخ العزیز آپ ہیں، صدر مجلس آپ ہیں۔ یہ سب کسی نے غلط یہ مسلمانوں میں سیاست کے چلتے یہ کسی دیکھیے ایسا علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے انصاریوں کو بھی نوازا، سیدوں کو بھی نوازا، پٹھانوں کو بھی نوازا، وہ تو اور آج بھی سارے مدارس آپ کے لیے آپ کو استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک غلط بات اڑا دی جاتی ہے، اگر اڑا رہے ہیں تو مسلمانوں کا اس کا وروध کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم کو غریب اور امیر نہیں دیکھا جاتا، انصاری اور سید نہیں دیکھا جاتا، ہم ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام مساوات کی دعوت دیتا ہے، اسلام میں چھوا چھوت یہ سب نہیں ہے۔ اس جو چیز نہیں ہے بلا وجہ آپ اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ کون سا آپ کو پٹھان دبا رہا ہے، کون سا آپ کو مغل دبا رہا ہے، کون سا آپ کو شیخ دبا رہا ہے، کون سا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان دبا رہے ہیں، کس سید زادے نے آپ کو دبایا، سب بیکار کی باتیں۔ آپ آئیے ہمارے مدارس آپ کے لیے کھلے ہوئے، پڑھیے، وہاں کا آپ شیخ العزیز بنیے، صدر الشریعہ بنیے، اور صدر الشریعہ نے کتاب لکھی، اسی طرح سے آپ خطاب لکھی، کتابیں لکھی، بہار شریعت لکھیے، اور وہ بہار شریعت کیا کہ دیوبند کی بھی مدرسے میں اس کو دیکھ کر کے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، بریلی کے جتنے بھی بریلوی مدرسے ہیں ان کو بھی دیکھے، تو دیکھیے کام کرو یار، پڑھو پہلے۔ اچھا چلیے، یہ تو بات یہ ہو گئی، اور ایک دوسرا سوال ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسلام کے اندر اونچ نیچ یا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے یہاں پر شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنی برادری کے لوگ برادری میں ہی لڑکیاں یا لڑکوں کو تلاشتے ہیں؟ یہ تو خاندانی معاملات ہیں، اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم پٹھان کی لڑکی سید صاحب نہیں کر سکتے، یا انصاری کی لڑکی پٹھان نہیں لے سکتا، ایسا یہ نہیں ہے۔ ہاں کر سکتے ہیں، اور یہ ایک خاندانی معاملہ ہوتا ہے، اس میں عورتیں زیادہ دخل دیتی ہیں کہ اس لڑکی کو وہاں کرنا وہ کرتا، تو اس کو آپ اس میں نہ پڑھیں۔ یہ خاندانی معاملات جو ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے اسلام اجازت دے رہا ہے تو خاندان بالکل نہیں، خاندان بڑا نہیں، اسلام اجازت دے رہا ہے، بالکل کریے۔ کوئی انصاری لڑکی پڑھی لکھی ہے وہ پٹھان میں شادی کر سکتی ہے، اور پٹھان بھی کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور سید بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب بیکار کہ مطلب اسلام کے مخالف لوگوں کے آپ بات مت سنیے، اور آپ کہیے چلتے مسجد میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اور ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، انصاری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ سب کیا کسی نے بنا رکھا ہے، کس نے کہا رکھا ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو اس کو آپ کیوں اس طرح سے پھیلا رہے ہیں؟ جو دوسروں میں کیا آپ اس کے پانی نہیں پی سکتے، اور وہ شادی کر کے بارات اس گلی سے نہیں گزار سکتا، تو ان لوگوں میں ہے، اور ان لوگوں کو سے پسماندہ لوگ ان کے جو تھے، وہ جو مسلمان ہوئے، وہ ہماری نماز کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہماری تلوار دیکھ کر نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تلوار دیکھ کے ہوتے تو آج مسلمان کیوں ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ ہم نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا، رسول اللہ کے اخلاق و کردار سے اسلام پھیلایا، اور ہم نے جو اسلام پھیلایا، ہمارے بزرگوں نے، خواجہ صاحب نے، حضرت نظام الدین اولیاء نے، ان نے اسلام پھیلایا۔ نہ تو کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا۔ خواجہ صاحب کے زمانے کون سے دیوبندی بریلوی تھا؟ نظام الدین صاحب کیسے آگے؟ نہیں، تو ان بزرگوں نے اپنی کرامتوں، برکتوں اور سب کو نوازا ہے، اور اپنی کرامت سے دکھایا ہے کہ اسلام کسی کا، اور سب سے زیادہ اسلام پھیلانے کا طریقہ ہے مسجد میں جب نماز ہوتی ہے یا عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، تو یہ دوسرے غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں،
اس کے اندر کوئی ہے انصاری، کون سید ہے، کون پٹھان ہے، کچھ ہے؟ سبھی ایک صف میں کھڑے ہیں. بھئی یہ کیا آپ لوگوں نے بنا رکھا؟ جس نماز کے ذریعے اسلام انڈیا یا دنیا بھر میں جو امریکہ وغیرہ میں پھیل رہا ہے، یورپ میں، صرف نماز کی بنیاد کہ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، اور زمانہ کیا کہتا ہے. اس پر آپ مت دیکھیے، آپ دیکھیے سارا سید پٹھان. اور میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر امام ہمارا انصاری برادری کا پڑھا لکھا ہے تو سید اور پٹھان تو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. یہ کہاں پر ہم تو اپنا امام ماننے کو تیار ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ موجودہ وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں سیاست ہے، اور سیاست کے چلتے اب ایک نئی تحریک جو وہ چل رہی ہے، لوگ جاگرک ہو رہے ہیں. پسماندہ مسلمان اب اپنا حق، سیاست جو کرنے والے لوگ تھے اور جو سرکار ہیں ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق مانگ رہے ہیں ریزرویشن کے آدھار پر. آخر میں منانی صاحب آپ سے میرا سوال یہی ہے، جو لوگ اس ایجنڈے کا یا پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، یا جن کو یہ جاگرکتا کے آدھار پہ لوگوں کو ان کے دماغوں میں یہ چیزیں گھولی جا رہی ہیں، اسلام کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں لوگ باتیں کر رہے ہیں قرآن کے حوالے دے کر کے، تو اس کو آپ کیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا ہے کہ اصلاح ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پر نماز ہے، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مساوات ہے. اسلام مساوات کرتا ہے. انڈیا میں اسلام کو لائے خواجہ صاحب اور ہمارے نام بزرگوں نے لائے، اور یہ دیوبندی بریلویوں کا کام نہیں، یہ بزرگان دین نے ہمیں اسلام دیا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیخ ہے، سید ہے، انصاری ہے. یہ بہت سی برادری ہوتی ہیں، ہم نے اپنے طور پر بنا لی ہوں گی، خاندان میں بنا لیا جاتا ہے یہ فلاں محلے کا، فلاں علاقے کا. لیکن یہ بات یہ نہیں، اسلام ان باتوں میں نہیں ہے. آپ کو کسی سے کوئی فائدہ لینا سیاسی لیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن مسلمان جو ہے یہ نہیں کہ یہاں ترقی کر رہا ہے اسلام انڈیا میں بھی ترقی کر رہا ہے، اور دنیا بھر میں جو اسلام کی ترقی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں. اور وہ جب پڑھتے ہیں، چاہے وہ انصاری ہو، وہ بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں امریکہ میں، وہ انصاری بھی جا کر کے نمازیں پڑھا رہے ہیں. اور یہی ہمارا مرکز جو بریلی شریف ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں. پڑھنا شرط ہے، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اس لائق تو بنو. تو اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور انصاری ہیں، سید صاحب ہیں، ارے صاحب پٹھان ہیں. وہاں سے جب کال آئیے کہ یہ امام ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ مسلک اعلیٰ کا ترجمان ہے، یہ عشق محبت کی بات کرتا ہے. اور مسلک اعلیٰ سے کہتے ہیں جو ہمارے اولیاء کرام نے ہمیں، خواجہ صاحب نے، حضرت نظام الدین نے دیا، یہ سب ہم لوگ ان کو چاہنے والے ہیں، اور ان سے یہ ہے مسلک اعلیٰ. تو سب محبت کرو، تعلیم حاصل کرو. دنیا میں آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسلام جو بڑھ رہا ہے صرف اس بنیاد سے کہ اس کے یہاں چھوا چھوت نہیں، کہ یہ پانی نہیں پی سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا ہے ہی نہیں. اسلام تو آپ کو بہت میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انصاری برادری اور جو بھی اپنا آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ آئیے، اور بڑھنا ہے، طاقت حاصل کرنا ہے تو اسلام کو سیکھیے، پڑھیے، عشق رسول پائیے، بڑی بڑی مسجدوں میں جائیے، کتاب لکھیے، بہار شریعت، صدر شجاع بنیے. وہ انصاری ہیں، اعلیٰ حق کے وارث و جانشین ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ میں نام آتا ہے. یہ نہیں کہ اعلیٰ حق کے سید صاحب مراد آباد کے صدر فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب یہ اعلیٰ حق کے خلیفہ ہیں. یہ سب باتیں اسلام میں نہیں ہیں. ہم آپ کو بھی عزت دینے کا، اور آپ کو برابر اور آپ کو اپنا امام بنانے کو تیار ہیں. آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں. اگر پٹھان ہے، اس کو علم نہیں ہے، تو وہ لائق امامت نہیں ہے. آپ کے پاس انصاری صاحب اگر علم ہے، آپ لائق امامت ہے، آپ نماز پڑھائیے، آپ صدر شریعہ بنیے. اور سب سے بڑا مدرسہ انڈیا میں اس کا نام اشرفیہ ہے. اشرفیہ انصاریوں نے بنایا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک لے کر کے چل رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جیسے علم، صرف علم کی بات نہیں، اعلیٰ حضرت نے عشق کی بات بھی کرتے ہیں نا. علم بھی ہے اور عشق بھی ہے. اور پھر اللہ اعلیٰ حضرت کا لم یاس نذیر کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. اس کو یہ اعلیٰ حضرت تھوڑی کریں کہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے حضور، میں نے آپ کو جیسا کسی کو نہیں، بلکہ حضور نبی کریم کے ظاہری حیات میں صحابہ کرام کا مجمع میں صدیق اکبر وغیرہ بیٹھے ہیں، حضرت علی تشریف فرما، مجمع کثیر ہے.
حضرت حسان بن ثابت مداح رسول آئے تو سرکار نے ان سے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لم ترا قطعنی واجمل منک لم تلد النساء. تو کیا کہا انہوں نے؟ خلقت مبرعا من کل عین کا خلقت کما تتھاؤ. تو حضرت حسان بن ثابت نے جو مدینہ پاک میں سرکار کے سامنے جو جملے کہے تھے تو احمد رضا کی روح تڑپ رہی تھی کہ ہمارا بھی بریلی میں موقع آئے گا کہ وہ جو کہہ رہے تھے لم ترا قط عینی، اے حضور ہم نے آپ جیسا خوبصورت جمیل اچھا دیکھا نہیں. تو اسی کو اعلیٰ جو مدینے کا عاشق نے کہا وہ بریلی کا عاشق کہتا ہے لم یات نذیر و کفی نظرین مثل شد پیدا جانا. یہ بریلی جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکر ہو. ہم رسول اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے تمام مسلمین سے چاہے وہ انصاری ہوں سید ہوں سب کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں. اور ہمارے عبادت خانے میں مسجدوں میں بھی ہمارے چوا چھوت نہیں ہے، اور سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، سب کو پانی پیتے ہیں. اور اگر ہمارا انصاری برادر کا کوئی بچہ آ جائے مدرسے میں پڑھ لے تو ہم اس کو امام اور شیخ الحدیث اور صدر الشریعہ، ہم کیا اس کو مطلب ہمارا کیا اسلام کی برکت اس سے ملے گی، اور وہ بنے گا. سب سے بڑا لیڈر وہ ہوگا، سب سے بڑا آدمی وہ ہوگا. احمد رضا خان تھے، مگر وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کو سید نے بنا دیا کہ تم کام کرو، تو انہوں نے کام کرا اور علم کی بات کری، عشق کی بات کری. تو احمد رضا خان تو ہم کوئی بریلوی نہیں ہیں، ہم تو سنی ہیں، اہل سنت اہل جنت. ہم اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہیں، خواجہ صاحب کے طریقے ہیں، نظام الدین کے طریقے ہیں، اور ہمارے جو طریقہ ہے یہ 800 ہزار سال پرانی مزاریں بتا رہی ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر، ہم تو حضور کے طریقے پر ہیں. ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، حضور کے پیچھے چلتے ہیں. ہاں حضور کہ ہم غلام ہیں، اور سب حضور کو غلام بنو اور پڑھو، حاصل کرو. کون آپ کو عزت نہیں دیتا یہ بتائیے. بہت بہت شکریہ منانی صاحب بات کرنے کے لیے. تو دیکھیے صاف طور پر کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تعلیم بے حد ضروری ہے، لیکن سیاست جس دور کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس وقت کی سیاست سے بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کو ایک بار پھر بانٹنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اب ہماری اس خبر پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. دلی سے ایک شام ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی.